अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज एक तो फिर से एक मुलाकात की खबर आ रही है रात गए इमरान खान साहब से। तो ये एक जो सस्पिशियस सी मुलाकात की खबरों का सिलसिला है, ये अभी तक थमा नहीं है, रुका नहीं है, अगरचे बड़ी वाज़ेह तरदीद हुई है इमरान खान साहब की। अब किसकी मुलाकात हुई है और क्या उससे मुतालिक खबरें गर्दिश कर रही हैं, आपको बताते हैं। DGIS PR साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ख़ास तौर पर जो खुशदार वाक़या पेश आया है उसके बाद के तमाम हालात व वाक़यात के ऊपर उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज जो पॉलिटिकल ग्राउंड है वहाँ से भी दो तीन अहम चीज़ें हैं। एक तो शेख वक़ास अकरम साहब, मुज़म्मिल असलम साहब ने PTI की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पर जो सालार खान काकड़ का इस्तकबाल है वो बड़ा देखने लायक है और उसको काफ़ी कवरेज मिल रही है। तो काफ़ी कुछ है जी आज के इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं DGIS PR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज सुबह ही इस बारे में मुत्तले कर दिया गया था कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो सेक्रेटरी दाखिला के साथ उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोपहर को, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद था वो जो सानहा खुशदार पेश आया 2 दिन कबल, उससे मुतल्लिक तफसीलात शेयर करना था। एक तो पहली बात उन्होंने जो अदाद शुमार बताए उसके मुताबिक 6 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में, जबकि अभी तक 53 के करीब लोग ज़ख्मी भी हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और बड़े भी। और इनमें से अक्सर बच्चे जो हैं इनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक भी है। आज DGIS PR ने हॉस्पिटल से इन बच्चों के मुख्तलिफ शॉट्स और मुख्तलिफ तस्वीर जो हैं वो भी चलाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस दौरान जो एक तराना उस वक्त पढ़ा गया था, याद होगा आपको, जब सानिया APS पेशावर पेश आया था, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। तो ये वाला नगमा भी पीछे चल रहा था और आगे इन बच्चों की तस्वीर चल रही थी। तो बड़ा ये दर्दनाक किस्म का मंजर था। एक तो वैसे ही ये वाला जो नगमा है ना, ये बहुत जाके हिट करता है, बड़ा इमोशनल कर देता है। और फिर जाहिर है बच्चों को तकलीफ़ में देखना तो किसी सूरत किसी के लिए भी तकलीफ़ में उसको पहुंचाने का बाइस होता है, और हर कोई उसका दर्द महसूस करता है। तो बहुत तकलीफ़ दे ये मनाजिर थे जी। और यकीनी तौर पर इसके पीछे जो भी हो, जिस तरह के भी वाक़यात हो, इसको तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही दरिंदापन है जो कि बच्चों के ऊपर हमला करना, ख़वातीन के ऊपर हमला करना, निहत्ते मासूम लोगों के ऊपर हमला करना, ये तो एक बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। और ये वही लोग करते हैं कि जिनको पता है कि जब बंदूक उठाने वालों से उनका सामना ना हो तो उन्हें ख़तरा होता है कि हम मारे जाएंगे, तो वो फिर सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। और ये भी एक सॉफ्ट टारगेट था कि मासूम बच्चे जो स्कूल के लिए निकले हैं, अपनी वैन में मौजूद हैं, बस में मौजूद हैं, और आपने उनको निशाना बनाया। तो ये एक तकलीफ़ दे बात। और उसके ऊपर जो है आज DGIS PR का ये बताना है कि तमाम तर शवाहिद की रोशनी में ये उन्होंने इंकशाफ किया कि इस सारे हमले के पीछे भारत इन्वॉल्व है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि चूँकि इन्हें इतनी मार पड़ी है अभी, और ये जो जंग हुई उसमें इन्हें मुँह की खाना पड़ी, तो उस शिकस्त की वजह से इन्होंने ये बुज़दिलाना फ़ेल किया है। और उन्होंने कुछ मुख्तलिफ जो उनके TV चैनल्स के वीडियो क्लिप्स थे वो भी इस मौके पे शेयर किए, चलाए, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से ये लोग ज़ख्मी हैं, ज़ख्म खुर्दा है, तो इस वजह से ये किस तरह चिल्ला रहे हैं। और उसमें उन्होंने जनरल बख्शी की ख़ास तौर पर काफ़ी बैंड बजाई और दिखाया कि ये जो साबिक रिटायर्ड इनका जनरल है, ये किस तरह बलूचिस्तान चीख रहा है, पुकार रहा है। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इन्होंने जब बराह रास्त जंग में मार खाई, तो फिर इन्होंने जो इनकी प्रॉक्सीज़ हैं, ऐसी तंजीमें जिनको भारत फंड करता है, सपोर्ट करता है, इनके लिए पूरी एक उनकी तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिली हुई होती है, तो उनके साथ उनके ज़रिए किस तरीके से फिर ये पाकिस्तान को अनरेस्ट करते हैं और निशाना बनाते हैं मासूम बच्चों को। तो ये उन्होंने उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स भी चलवाई, जो इससे पहले भी मेरा ख्याल है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला चुके हैं। और भारत के जो बलूचिस्तान में मुदाखलत के सबूत हैं, ये बहुत पहले भी बात होती रही है, कुछ सबूत भी सामने आते रहे हैं। और सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत तो कुलभूषण यादव है, कि जो एक इनका ऑफिसर था जिसको इन्होंने ज़िंदा पकड़ा है वहाँ से, तो उसके इतराफ़ात भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी मामले में ढकी छुपी नहीं हैं। सवाल फिर वही कि ये तमाम चीज़ें
قوم کے سامنے تو رکھی جاتی ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے انٹرنیشنل فورمز پر رکھا جائے کہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے لے جایا جائے اس حد تک کہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے یا انٹرنیشنل جو عالم اقوام ہیں وہ بھارت کے اوپر یہ پریشر ڈالیں کہ وہ پاکستان میں اس طریقے کی جو پراکسی وارز ہیں یہ بند کریں، نہ صرف یہ بلکہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں۔ تو پاکستان کے خلاف جو انڈیا نیریٹو بناتا ہے کہ جی یہ دہشت گرد ملک ہے، یہ دہشت گردی کو سپانسر کرتا ہے، تو الٹا انڈیا کے خلاف یہ نیریٹو بنانا ضروری ہے اور یہ پاکستان کو کرنا پڑے گا سفارتی سطح پر۔ ان کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کرنا پڑے گا۔ اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے یہ ایک ضروری سوال ہے جو کہ ابھی تک ہمیں کم از کم جو پاکستان کی پولیٹیکل قیادت ہے اس کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب انہوں نے بھیجا تو ہے گروپ وغیرہ بنا کے، لیکن اگین وہ کتنا کارآمد ثابت ہوتا ہے نیریٹو بلڈنگ میں یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہ آج انہوں نے ساری تفصیلات دی، والد کی ویڈیو بھی انہوں نے چلائی جس نے 2 بچیاں کھوئی ہیں اس سانحے میں، اور پھر بھی اس کا حوصلہ کتنا عزم کتنا بلند تھا، اور یہ اس کی ویڈیو چلاتے ہوئے DGISPR باقاعدہ آپ دیدہ بھی ہو گئے۔ تو ظاہر ہے انسان ہو جاتا ہے، درد اس کو محسوس ہوتا ہے جب وہ دوسرے کو کسی کو اپنی اولاد کے لیے درد میں تڑپتا دیکھتا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست ہے۔ آخر میں کچھ DGISPR ایسی باتیں کر گئے جس کے اوپر پھر جو ہے وہ میرا خیال ہے انہوں نے موقع دے دیا کہ بہت سے لوگ سوال اٹھائیں گے یقینی طور پر۔ انہوں نے یہ بات کی کہ جی آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا انڈیا کا میڈیا کس قدر کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور بالکل ریاست کے اس وقت کنٹرول میں ہے۔ وہاں پہ کس نے بیٹھنا ہے، کس نے سننا ہے، کس نے کیا بات کرنی ہے، ہر چیز بالکل طے شدہ ہوتی ہے اور ریاست اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بات کہتے ہوئے اپنی طرف معاملے کو لے آئے اور یہ کہا کہ اب آپ لوگوں کو ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے اوپر سوال اٹھاتے تھے کہ یہاں پر تو میڈیا کس قدر آزاد ہے، اور وہاں آپ دیکھیے کہ سوال اٹھانے کے اوپر لوگوں پہ مقدمے ہوئے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ تو یہ سب ہو رہا ہے جو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ نشانے پر ہے اور آزاد میڈیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو DGISPR صاحب میرا خیال ہے صرف انڈیا کے اوپر الزامات تک بات رکھتے تو زیادہ بہتر تھا۔ جب وہ اس سلسلے کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہر کوئی اپنی گزارشات لے کر بالکل مؤدبانہ انداز میں حاضر ہو جاتا ہے کہ سر یہاں پر صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کو با دیکھ۔ تو کچھ ایسی ہی صورتحال ہے یہاں پر۔ کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے میڈیا میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ وار کی دنوں کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں، وار کے دنوں کے علاوہ جو پچھلے 2-2.5 سال سے یہاں پہ سلسلہ چلتا رہا ہے وہ کس کے علم میں نہیں ہے۔ کتنے میں نے تو آپ کو لسٹ گنوا دی تھی کتنے اینکرز کی کہ جن کو نوکریوں سے نکلوایا گیا۔ کتنی کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں چلا سکتے، ٹی وی کے اوپر لے سکتے، عمران خان کی تصویر نہیں چلا سکتے، اس کا پیغام نہیں چلا سکتے۔ اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی میڈیا آزاد ہے، تو پھر یہ کیسا آزاد میڈیا ہے کہ جس کے اندر اس قسم کی پابندیاں ہیں۔ پھر جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو، صحافیوں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت سے لوگوں نے سوالات صرف اٹھائے، ان کو نوٹسز بھیجے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ تو یہ سب ہم نے کہیں کسی اور ملک میں نہیں اپنے ملک میں ہی دیکھا ہے۔ ہم نے عمران ریاض کو دیکھا ہے کہ جو کس طرح سے مسنگ پرسن بنا دیے گئے، ہم نے ارشد شریف شہید کو دیکھا ہے، ہم نے اور بہت سے صحافیوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ پاکستان میں آزاد میڈیا کی کیا صورتحال ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس میں مزید کوئی ایویڈنسز چاہیے تو جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، جو انڈیکس ہیں، آپ ان کی ریٹنگز دیکھ لیں تو ابھی اس سال پاکستان مزید 4 درجے نیچے گیا ہے صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے، آزادی صحافت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال DGISPR صاحب اگر جنگ کے دنوں کی اسپیسیفکلی بات کر رہے تھے تو پاکستان کی میڈیا نے کمپیریٹیولی بہتر وہاں پہ ظاہر ہے پرفارم کیا، اور اس طرح کی دروغ گوئی نہیں کی جو انڈین میڈیا نے وہاں پہ بے حد و حساب جھوٹ بولا۔ اور پھر انہوں نے
خود منہ کی کھائی اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ معافیا مانگنے پر بھی آ گئے. تو یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے کمپیریٹیولی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا, بہتر رپورٹنگ کی, اور انڈین میڈیا جو ہے وہ بری طرح پٹا اس سارے معاملے میں. اور جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے تو اس کا اعتراف تو خود DGISPR اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا پر خاص طور پر ٹویٹر کے اوپر جو جنگ لڑی گئی ہے, جو وہاں پہ دفاع ہوا ہے نیریٹو کا, تو وہ بھی اسی وجہ سے ہو پایا کہ اسی دن اسی رات ہی تو وہ پابندی بھی ہٹی, وہ بین بھی ہٹا ٹویٹر کے اوپر سے, جو پچھلے 1-1.25 سال سے بند تھا ٹویٹر ہمارا. تو اسی دن یہ اٹھا. تو یہ بند کیوں تھا؟ یہ بھی تو آزادی کے اوپر ہی ایک قدغن تھی نا, کہ ہمارا ٹویٹر 1.25 سال سے بند تھا, تو جنگی حالات ہوئے تو ٹویٹر کھلا. تو یہ حقائق بھی اپنی جگہ بہرحال موجود ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. آج پولیٹیکل منظرنامے سے ایک اہم خبر ہے, اور رات گئے عمران خان صاحب سے ایک اور اہم ملاقات کا ذکر جو ہے وہ پھر سے صبح چینلز کے اوپر بھی ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے. اور خبر یہ ہے کہ جی بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں, آپ کو پتہ ہے KP حکومت کے ترجمان بھی ہیں, ان کی عمران خان صاحب سے رات گئے ایک ملاقات کی خبر جو ہے وہ کافی زیادہ سرفیس پہ ہے. خبر یہ ہے کہ ان کو رات گئے عمران خان صاحب سے ملوایا گیا ہے, عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور کافی اچھی خاصی ڈیٹیلڈ ملاقات تھی. اس ملاقات کے حوالے سے جو اس کا ایجنڈا ہے, اس کے اوپر 2 قسم کی باتیں گردش کر رہی ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ ان سے بہت خفا تھے, ان کی بڑی شکایت بھی آئی, اور ان کے حوالے سے ہمیشہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کردار کافی مشکوک ہی رہا ہے. تو عمران خان صاحب جو تھے ان کے بارے میں شاید کوئی سخت فیصلہ کر سکتے تھے, اس وجہ سے ان کی ہنگامی ایک ملاقات ہوئی ہے, جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنے متعلق کچھ جو ہے وہ کلیریفیکیشنز دی ہیں, کچھ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے. جو دوسرا اس کے اوپر نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس پردہ مذاکرات کی بات ہے, اس سلسلے میں بیرسٹر سیف گئے ہیں, اور بیرسٹر سیف نے وہاں جا کے دوبارہ سے عمران خان صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے کچھ بات چیت بھی کی ہے, کچھ گائیڈ لائنز بھی لی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے متعلق یہ ملاقات تھی. مجھے جو پہلے والا نیریٹو ہے وہ بہت وزن والا اس لیے نظر نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کو بہتر پتہ ہے اپنی پارٹی میں, انہیں سب پتہ ہے کہ کون سا بندہ کدھر سے ہے, کیا کھلاڑی ہے, کیوں ہے. سب کو نظر آتا ہے کہ اگر کسی کی آؤٹ آف دا باکس جا کے کبھی رات کے 8 بجے ملاقات ہو رہی ہے, 10 بجے ملاقات ہو رہی ہے, جیل مینول کے علاوہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو کس کو نہیں پتا کہ پھر اس کو کس کی آشیرواد حاصل ہے. ظاہر ہے کوئی عام بندہ تو جا کے نہیں ان سے یوں مل سکتا, بلکہ عام بندہ تو چھوڑیے, ان کی اپنی فیملی کا کوئی بندہ, ان کا کوئی لائر جا کے ان سے علاوہ ازیں جیل مینول کے مل نہیں سکتا. جیل مینول پہ بھی ملنے کے لیے بڑی ان بیچاروں کو مشکل پیش آتی ہے. تو وہاں پر اگر کوئی صبح سویرے 7 بجے جا کے ملتا ہے, یا کوئی رات گئے 9-10 بجے ملتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے, یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ کدھر سے ہے. تو عمران خان کو اچھے سے پتہ ہے. باقی یہ بات کہ جی وہ اپنی کسی کلیریفیکیشن کے لیے آئے تھے, میرا نہیں خیال ہے کہ نوبت یہاں تک آئی. وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو نکالنے لگے ہیں, اور اس سے کوئی ایک دم اتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے ان کو فوراً جا کے ملنا تھا. اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہوتی تو جب دوپہر میں عمران خان صاحب سے سب ملے تھے تو یہ بات بھی رپورٹ ہوئی ہوتی کہ انہوں نے سیف الرحمان صاحب سے متعلق, بیرسٹر سیف سے متعلق جو ہے کوئی اس طرح کے احکامات دیے ہیں. یہ کوئی احکامات کہیں کسی جگہ پہ بھی رپورٹ نہیں ہوئے, تو مجھے اس میں اتنا وزن نظر نہیں آتا. اگر ان کی واقعی کوئی ملاقات ہوئی ہے, میں اس میں اگر لگا دوں کیونکہ بعد میں پھر سارے تردیدیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ملاقات تو اس سرے سے ہوئی نہیں, لیکن اگر کوئی ایسی ملاقات ہوئی بھی ہے تو اس کا تعلق کم از کم ان کے جو پرسنل معاملات ہیں اس سے نہیں ہو سکتا میری ذاتی رائے میں. باقی کیا واقعی ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے, یہ ایک اگین پہیلی بن چکی ہے, لیکن اس پہیلی میں کہیں نہ کوئی سبسٹنس کی اس لیے باز گشت نظر آتی ہے کہ جو یہ ابھی فیلڈ مارشل والی بھی آپ دیکھیے قریب ہوئی تھی, جس میں آرمی چیف کو جو اب فیلڈ مارشل بن چکے ہیں ان کو وہ بیٹن بھی دی گئی اور بیجز لگے وغیرہ. اس میں جو ان کا حال تھا نا نون لیگیوں کا, اس نے مجھے مزید یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ کچھ تو ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بالکل مرے پڑے ہیں. اگر آپ ان کے چہرے دیکھیں رات کی تقریب میں, جو ان کی حالت تھی سب کی, کوئی ایک آدھ کا ہو نا تو آپ کہتے ہیں کہ چلو یار شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے اس کو, یا کوئی خوش نہیں ہے. مطلب سب کے سب جس طرح بیٹھے ہوئے تھے, اس سے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ جیسے کوئی بڑی انہونی ہو گئی ہے یا کوئی بڑی ان کے لیے پریشانی کی بات بن رہی ہے.
تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے تو کہیں نہ کہیں سوچ آتی ہے کہ پتہ نہیں کہیں اگر عمران خان سے بات چیت نہیں بھی ہو رہی تو کم از کم ان سے کہیں نہ کہیں بگڑ ضرور رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے. تو یہ اتنی قسم کی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جس میں سے خبریں آ بھی جاتی ہیں، تصدیق بھی کچھ کی ہو جاتی ہے، کچھ کی تردید بھی ہو جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ ابھی چل رہا ہے. بہرحال اس ملاقات کے حوالے سے کافی اسٹرانگ خبر مارکیٹ میں ہے اور جو مختلف ذرائع ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ بہرحال ملاقات تو ان کی ہوئی ہے. تو یہ بات ضرور ہے. بہرحال آج شیخ وقاص اکرم صاحب نے، مزمل اسلم صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے شیخ وقاص اکرم صاحب فرنٹ فٹ پر آئے ہیں. اس پہ بہت سے صحافی ان سے پوچھ بھی رہے تھے کہ جی آپ کو چونکہ عمران خان نے ایسا کہا کہ جی شیخ وقاص جو ہیں وہ نہیں کام کر رہے، اگر تو رؤوف حسن کو دوبارہ لگا دیتے ہیں، ان کے مشاور میں رہنے سے عمران خان صاحب غصہ تھے یا کوئی اس طرح کی بات. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو صرف ضمانتوں کی وجہ سے وہاں رہتا ہوں. اچھا جی، ویسے تو بہت سارے لوگ ضمانت لے کے پھر آ جاتے رہے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس وجہ سے رہتا ہوں. باقی انہوں نے کہا کہ جی عہدے جو ہیں یہ ویسے انہوں نے بہتر بات کی. انہوں نے کہا کہ عہدے جو ہیں وہ عمران خان کی مانت ہیں. وہ جب ان کو لگتا ہے کہ کسی کو ہٹانا ہے، کسی اور کو لگانا ہے، کسی اور جگہ فیلڈ چینج کرنی ہے، فیلڈ پلیسنگ کرنی ہے، تو وہ اس کی چوائس ہے. اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جس کو کہیں گے وہ لگ جائے گا. تو اگر وہ رؤوف حسن کو دوبارہ لگاتے ہیں تو وہ لگ جائیں گے. اس میں کوئی ایسی ایشو کی بات نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اس کا جواب دیا. لیکن بہرحال جو یہ پریس کانفرنس تھی شیخ وقاص اکرم کی، اس میں انہوں نے جو کارکنان کے ساتھ نازیبا سلوک ہو رہا ہے جیلوں میں، اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی. جو عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات ہیں کیسز کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی بات اٹھائی. اور پھر جو معیشت کے حوالے سے اس وقت چیزیں ہیں اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب نے بات کی کہ آنے والا بجٹ جو ہے اس کے اندر حکومت کیا کچھ کرنے جا رہی ہے، کیا چیلنجز ہیں. ٹوٹلی IMF کے ساتھ ڈکٹیشن کے اوپر ان کی بجٹ بننے جا رہا ہے. اور یہ بھی کہ کچھ اس سے پہلے اعداد و شمار کا گورکھ دھندا بھی چل رہا ہے. یہ خبر کل مفتاح اسماعیل صاحب بھی دے رہے تھے اور کچھ جو معیشت کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ حیرت انگیز طور پر کچھ جو اعداد و شمار ہیں ان کے اندر تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک سروے آئے گا جو بجٹ سے پہلے آتا ہے، جو اس میں اوور آل معیشت کی ایک سالہ کارکردگی جو ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو اس کے اندر کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 2.65 گروتھ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، جبکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایون ویسے تو یہ بھی بہت کم ہے 2.65 کی اگر گروتھ ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایکچوئل اتنی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو ابھی لاسٹ سہ ماہی تک بھی انہوں نے گروتھ شو کی تھی وہ بہت اس سے کم نظر آ رہی تھی. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایگریکلچر بھی ڈکلائن پہ گیا ہے، اس کے بعد انڈسٹری بھی آپ کی ڈکلائن پہ گئی ہے. تو انہوں نے صرف لائف سٹاک وغیرہ میں اس کو بڑھا کے تو اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے اکنامک گروتھ جو ہے وہ بڑھی ہے اور 2.65 تک اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہم لے کے چلے گئے ہیں. لیکن حقیقت ان کا یہ ماننا ہے کہ حقیقت یہ کہ ایکچوئل یہ اتنی ہے نہیں اور اس میں انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے. اب مجھے تو ان کی ہیرا پھیری پہ کوئی اتنا حیران نہیں میں ہوتی، نہ میں پریشان ہوتی ہوں، کیونکہ جو لوگ پورے آئین کے ساتھ ہیرا پھیری کر کے اس کے ساتھ فراڈ کر سکتے ہیں، جو پورے الیکشن ریزلٹس کے ساتھ ہیرا پھیری کر کے اس میں فراڈ کر سکتے ہیں، تو چھوٹی موٹی معیشت کی نوک پلک سنوارنے کے لیے یا ایک اشاریہ ادھر سے ادھر کرنے کے لیے ان کو کون سا کوئی بڑا کوئی اخلاقیات کا کوئی دورہ پڑے گا. تو ان لوگوں کے لیے یہ کوئی فراڈ کرنے میں بڑی بات ہے نہیں. تو اتنے چھوٹے موٹے فراڈ کے اوپر انہیں کیا کسی نے کچھ بگاڑ لینا ہے، جہاں اتنے بڑے بڑے انہوں نے قوم کے ساتھ فراڈ کر لیے. تو بہرحال یہ خبریں جو ابھی آ رہی ہیں. باقی ابھی اس دفعہ ٹائٹ قسم کا بجٹ بننے کا اشارہ ابھی سے مل رہا ہے، کیونکہ IMF بہت ساری باتوں کے اوپر نہیں کمپرومائز کر رہا، نہیں ریلیف دینے کے لیے تیار. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح کا بجٹ بن کے آتا ہے. لاسٹلی صرف سالار کاکڑ کی بات کروں گی. ان کا واپسی پہ شاندار استقبال ہوا ہے بلوچستان میں اور میرا خیال ہے کہ ویل ڈیزرو استقبال اس کو کہا جا سکتا ہے. بہت ایک عمران خان کے دلیر اور سنسیئر سپاہی ہیں جنہوں نے 6 مہینے بہت اذیت ناک قسم کی جیل کاٹی ہے اور اس کے بعد جب وہ واپس گئے ہیں اپنے صوبے میں تو جو جگہ جگہ پہ پڑاؤ پہ ان کا استقبال ہوا ہے وہ دیکھنے لائق ہے. اس سے جو ایک چیز اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ابھر کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بیسکلی پھر وہی بات ہے کہ PTI عمران خان یہ وہ آپ کو طاقت ملتی ہے وفاق کو ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو ایک ایسی صوبے میں جو ایک ایسی پارٹی ہے جو ہر صوبے میں مقبول ہے. عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو ہر صوبے میں پذیرائی رکھتا ہے.
اس کے علاوہ آپ کو یہ گانگت، یہ اتحاد کسی اور لیڈر کے حوالے سے، کسی اور سیاسی جماعت کے حوالے سے نظر نہیں آتا. اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب کو کون جانتا؟ ویسے تو پنجاب میں بھی انہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن بلوچستان میں ان کی کیا حیثیت ہے، یا ان کی کے پی میں کیا حیثیت ہے، سندھ میں ان کی کیا حیثیت ہے. بلاول بھٹو زرداری اگر سندھ میں رول کر بھی رہے ہیں تو باہر انہیں کون جانتا ہے، ان کو پنجاب میں کیا حیثیت حاصل ہے، ان کی کیا ورتھ ہے کے پی میں. تو یہ صرف عمران خان کا ہی ایک کرزما ہے، یہ انہی کی شخصیت ہے، یہ انہی کی سیاست ہے کہ جن کو بلوچستان سے لے کر خیبر سے پختونخوا سے لے کر سندھ سے لے کر کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، ہر جگہ پر پذیرائی حاصل ہے. کہیں پہ بہت زیادہ ہے، کہیں پہ تھوڑی درمیانی ہے، کہیں پہ کم ہے، لیکن ہے ہر جگہ پہ پریزنس ہے. اور یہ لکیلی کبھی ہوتا ہے ملک کے لیے، کسی کے لیے، ریاست کے لیے، کہ آپ کو ایک ایسا لیڈر دستیاب ہو. یہ کسی پاکستان کے لیڈر میں یہ صلاحیت نہیں رہی پہلے. آپ ذوالفقار بھٹو بہت پاپولر لیڈر تھے، لیکن اس طرح ان کی لیڈرشپ نہیں تھی کہ جو پورے پاکستان میں مقبول ہو. آپ شیخ مجیب کی بات کر لیں، صرف ایک حصے تک مقبولیت تھی ان کی. اس کے بعد بھی جتنے لیڈرز آئے ہیں یہ صرف آپ کو ایک یا دو صوبوں میں مقبول نظر آتے ہیں. عمران خان قیام پاکستان کے بعد سے اب تک واحد وہ لیڈر ہے جس کی آپ کو ہر جگہ یکساں مقبولیت نظر آتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو جوڑنے، اس کی اسٹرینتھ کا باعث بن سکتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسی ہم نے لیڈر کو اٹھا کے جیل میں رکھا ہوا ہے. اس کا اس خوبی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کو ہم نے ایک اپنے لیے پرابلم بنا کر رکھا ہوا ہے کہ پورے ہی ملک میں اس کی وجہ سے آپ کو ایک انریسٹ، ایک بے چینی، ایک ناپسندیدگی جو ہے وہ ریاست نے حاصل کی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی ایسا ہے. اللہ کرے کہ اس کو ریئلائز کر کے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، پاکستان کو اب آگے بڑھنے دیا جائے، نارمل کیا جائے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.